आमीन आमीन। खुदावंद की तारीफ हो, उसका शुक्र करते हैं। आज के रोज के लिए आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप में कोई नया है या अपने आप को समझता है कि आज मैं नए तरह से आया हूँ, आपको खुश आमदीद कहा जाता है। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आइए कलाम मुकद्दस को, किताब कलाम मुकद्दस में से इमसाल की किताब, इमसाल उसका 20वां बाब और उसकी 27वीं आयत। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, लिखा है, आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है जो उसके तमाम अंदरूनी हाल को दरियाफ्त करता है। आदमी का ज़मीर, कॉन्शियस ऑफ अ मैन इज द लैम्प ऑफ गॉड। और उस चिराग के वसीला से खुदा इंसान के अंदर की सारी चीजों को टेस्ट करता है, सर्च करता है, उनको भांप लेता है, उनको तोलता है और फिर उस पर फैसला देता है। ये कलाम का ये हिस्सा, ये मत समझिए कि कोई चीज बाहर से आकर आप में दाखिल होकर जो है आपको सर्च करती है या ढूंढती है। ये मैकेनिज्म इंसान के अंदर शुरू ही से मौजूद होता है और रहा है। इससे कोई शख्स मुस्तजना नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है, बच नहीं सकता। हर किसी को इसका सामना रहता है, हर रोज रहता है, हर घड़ी रहता है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा रिलीजन की बाउंड्री से निकल कर देखूं तो इंसान का ज़मीर खुदा का चिराग है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। इसमें हर मजहब, हर शख्स, दुनिया के खित्ते पर, चेहरे पर, मुल्क में, कबीलों में, खानदानों में कोई भी बशर मौजूद है, वो इससे मुस्तजना नहीं है, एग्जेम्प्टेड नहीं है। वो उसको ये ना समझे कि जी नहीं, मैं इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता। दुनिया का हर बशर ये जान ले, ये बात सुन ले कि उसका ज़मीर, उसकी स्पिरिट खुदा का चिराग है, ताकि वो रोशनी में चले, ताकि वो दुरुस्त राह की तालीम भी पाए और उस पर अमल करे। और उसके बाद खुदा जो है वो हक बजानब है कि किसी शख्स के लिए फैसला करे कि इसका दिल बुरा है या इसका दिल अच्छा है। इसीलिए कलाम मुकद्दस में हमें बारहा दफा, साल में न जाने कितनी बार हम ये बात सुनते हैं, ऐब जोई ना कर, डू नॉट जज, अदालत मत करो, क्योंकि ये काम सिर्फ खुदा की जात कर सकती है और बखूबी कर सकती है, क्योंकि उसने एक ऐसा मैकेनिज्म डिजाइन कर रखा है जो इस इंसान के अंदर मौजूद रहता है, जिसको बशर डिटरमिन नहीं कर सकता। उसको सिर्फ खुदा ही जो है वो सुन सकता है, देख सकता है। और उससे के वसीला से इंसान के अंदर के जितने इमोशंस हैं, उसकी इंटेंशंस हैं, उसके मोटिव्स हैं, उसकी फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, उन सारी चीजों को खुदा का रूह, खुदा की कुदरत ही जांच पड़ताल मिला सकती है, उसको टेस्ट कर सकती है, उसको परख सकती है। कोई शख्स ये ना समझे कि मैं जो सोच रहा हूं वो किसी आदमी को पता नहीं है, फिर चलो चलने दो। नो, खुदा ने अपना एक एजेंट, ठीक है, अगर हो सके अगर ये लफ्ज नामुनासिब हो तो इसे माफ कर दीजिएगा, अपना एक एजेंट जो है वो मुकर्रर कर रखा है, जो हमारे बदन में मौजूद है, जो हमारा इनर बीइंग है, जो हर शख्स का स्पिरिचुअल बीइंग है, जो जिसके वसीला से खुदा हमारे इरादों को भांपता है। अब ये कई दफा हम जब ये सोचते हैं कि ये सब तरतीब कैसे है, इंसान की स्पिरिट, खुदा की स्पिरिट और फिर शैतान का रूह, इंसान की रूह, खुदा की रूह, इसे खुदा का रूह भी कहा जाता है, की रूह भी कहा जाता है। 3 किस्म की रूहें हैं, एक तो स्पिरिट ऑफ डेविल है और एक स्पिरिट ऑफ गॉड है और एक ह्यूमन स्पिरिट है। खुदा का रूह और अबलीस का रूह जो है, दोनों जो है वो इंसान के रूह पर काम करना चाहते हैं, दोनों उससे कम्युनिकेट करते हैं। दोनों को सुनने के बाद इंसान के अंदर इंटेंशंस, मोटिव्स, थॉट्स, न जाने कितनी किस्म की फीलिंग्स
اس کو اگر اردو میں کہیں، انسان کے ارادے، اس کے خیال، اس کے منصوبے، اس کے جذبات، نہ جانے کتنی چیزیں، طرفداریاں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں کسی بات کو سننے کے بعد انسان کی روح میں جنم لیتی ہیں۔ اسی لیے خدا نے بڑا انتباہ کیا ہے، بڑی تاکید کی ہے، وارن کیا ہے اس بات سے کہ اگر سنتے ہو تو خدا کا کلام سنو۔ ایمان کس سے؟ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا جو ہے اور وہ بھی خدا کے کلام کا۔ اگر خدا کا کلام سنا جائے گا تو ایمان جو ہے اس میں بڑھوتی ہوگی، ایمان جنم لے گا، ایمان بڑھے گا۔ ایمان جو ہے ابھی جیسے بہن سلوجا نے گایا کہ midst of the tribulation, midst of the storms، ہم یہ اناؤنس کریں گے کہ خداوند جو ہے وہ فتح مند خدا ہے، اس کی قدرت کا اظہار کریں گے۔ کس طرح سے؟ تاکہ جس نے خدا کا کلام پڑھا ہوگا، اس میں سے بائبل ہیروز کی سٹوریز کو سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، وہی شخص جو ہے اس بات کے لیے ریڈی ہوگا کہ میں جو کچھ سنوں گا اس کے وسیلہ سے میرا ایمان جو ہے وہ بوسٹ اپ ہوگا، بڑھے گا۔ اور اگر ہم ایسے شخص کا کلام سنیں جو آپ کو یا مجھے بے دل کرتا ہے، جو جس بات کو سننے کے بعد انسان کے ٹانگوں سے، بازوؤں سے، جسم سے جان نکل جاتی ہے، بری خبر سننے سے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ہے جو منفی باتیں بھی کرتا ہے، اور اس کی منفی باتوں کے سبب سے ہمارا ایمان جاتا بھی رہتا ہے۔ خدا کا روح بھی انسان کی روح سے بات کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان ہمیشہ تک جیتا رہے، اور ابلیس جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح سے انسان کو خوابوں سے، خیالوں سے، لوگوں کے وسیلہ سے اس کو ڈسکریج کرنا چاہتا ہے تاکہ یہ آگے نہ بڑھ سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کیسے جانا جائے کہ کس کی بات میں سنوں اور کس کی بات جو ہے وہ مجھ تک پہنچ رہی ہے، کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے۔ دونوں کے لفظ ایک جیسے لگتے ہیں، دونوں کی آواز ایک جیسی لگتی ہے، دونوں کے خواب ایک جیسے لگتے ہیں۔ بہت سارے خادموں کے وسیلہ سے جب ہم کلام سنتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اس نے بھی وہی آیت پڑھی ہے، اس نے بھی وہی کلام سنایا ہے، پر یہ مختلف ہے۔ اس کو سننے کے بعد میں انکریج نہیں ہوا ہوں، ڈسکریج ہوا ہوں۔ خدا کا کلام کیسے میں اور آپ ڈٹرمن کر پائیں گے کہ خدا کا کلام کون سا ہے اور خدا کے روح سے ہمیں کس طرح سے پہنچا ہے؟ کوئی بھی خیال، کوئی بھی رویا، کوئی بھی خواب، کوئی بھی سوچ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، تو خدا کا کلام اس کی تصدیق کرے گا۔ اگر آپ کو یہ تصدیق کرنی ہے کہ کون سا کلام جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، تو آپ کو خدا کے کلام سے جو ہے اس کی تصدیق کرنی ہے۔ اگر خدا کے کلام سے اس کی تصدیق کریں گے تو آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے۔ اور اگر آپ سے رات کے پہروں میں یا کسی شخص سے جس سے آپ نے مشورہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی باتوں کو پرکھنے کی آپ کو ضرورت ہے، تو پھر کلام مقدس کی طرف رجوع کریں اور خدا کا کلام پڑھ کے اس کے وچنوں سے، ان باتوں سے جو خدا نے فرمائی ہیں، وہاں سے نکالنے کی کوشش کریں کہ خدا کا ارادہ اور اس کی مرضی کیا ہے۔ اور اگر جس لیڈر کے پاس آپ گئے ہیں، جس روحانی رہنما کے آپ پاس گئے ہیں، ہماری دوڑ کہاں تک ہوتی ہے؟ پنجابی میں ایک ایگزامپل ہے کہ جو ملا ہے اس کی دوڑ مسجد تک یا مسجد تک ہوتی ہے۔ ہم جو کلیسیا کے لوگ ہیں، ہماری دوڑ چرچ تک یا چرچ لیڈر تک ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہمارا چرچ لیڈر اگر وہ درست اسپرٹ کا نہیں ہے، اس کے اپنے ارادے، اس کے اپنے موٹیوز، اس کے اپنے تھاٹس، اس کے اپنے کام کرنے کے پیچھے ٹرو اسپرٹ نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے جان پائیں گے؟ وہ شخص یا خادم جو ہے وہ کہاں سے جان پائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ بھی خدا کے کلام ہی کی طرف رجوع کرے گا۔ اس کو بھی چاہیے کہ خدا کے کلام کو پھر سے ریوزٹ کرے اور جانے کہ اس کے موٹیوز کیسے ہیں۔ آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ اگر کسی کو روشنی نظر نہیں آتی اور کوئی روشنی نہیں پاتا تو وہ خدا کے پاس جائے۔ کیوں ہم ایک اور زبور بھی گاتے ہیں یا گیت گاتے ہیں، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جب میں اندھیرے میں چلوں گا تو گمراہ نہ ہوں گا، بے راہ نہیں ہوں گا، مجھے راستہ نظر آئے گا۔ اگرچہ کہ دنیا میں تو اندھیرا ہے، پر میرے اندر
रोशनी है। और कलाम मुकद्दस जो है वो इस बात की तस्दीक भी करता है। ज़बूर की किताब उसके 18वें बाब की 28 से 30 आयत जो है वो ये कहती हैं कि ऐ खुदावंद तू मेरा चिराग है, ऐ खुदावंद तू मेरा चिराग है, मेरा खुदा मेरे अंधेरे को भी उजाला कर देगा। जहां मैं राह नहीं पाता, जहां मुझ तक ठीक मशवरत नहीं मिलती, जहां मेरी अपनी स्पिरिट मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है या मेरे इमोशंस मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी मेरा खुदा मुझे रोशनी बख्शेगा और मेरी राहों को रोशन कर देगा। आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है, उसे मशवरा देने के लिए, उसे रोशनी बख्शने के लिए, उसे गुमराही से बचाने के लिए कि वो किसी आड़ी टेढ़ी राह पे ना चला जाए, अपने मोटिव्स को जो खुदा के कलाम के ऑपोजिट हैं, अगेंस्ट हैं, उनकी पैरवी ना करना शुरू कर दे। हर दफा जब उसका कदम लड़खड़ाए, जब उसका कदम फिसलने लगे, उसकी जुबान लड़खड़ाने लगे, तो उसी वक्त खुदा का कलाम मशवरे के तौर पर, राह के तौर पर, रोशनी के तौर पर उसके साथ आ मौजूद हो। आदमी का ज़मीर खुदा का चिराग है। अबलीस जब बात करने की कोशिश करे, बेरा करने की कोशिश करे, तो वापस खुदा के कलाम की तरफ लौट जाइए कि ये आवाज किसकी है। आदम और हवा, उनको जब ये बात पहुंची, उन्होंने कहा कि खुदा नहीं चाहता कि तुम इस दरख्त का फल खाओ, अगर खाओ तो तुम दानिशमंद हो जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानद बन जाओगे। जब उन्हें लगा कि ये बात तो बिल्कुल ऑपोजिट है जो खुदा ने कही थी, उसने कहा था इसे खाने से हम मर जाएंगे। अगर उनको ये बात मुख्तलिफ लगी है तो उनको अपने सोर्स के पास वापस जाना चाहिए था ताकि तस्दीक कर सकते कि मालिक आपने जो फरमाया था उसके ऑपोजिट ये आवाज कानों में पहुंच रही है, इस मशवरत को जो है हम तक पहुंचाया जा रहा है, ये आपने फरमाया है या फिर कोई दुश्मन है जो कड़वे बीज बोने की कोशिश कर रहा है। हर दफा खास तौर पर रूहानी मामलात में जब कभी भी कोई भी मसला दरपेश हो, किसी खादम के पास जाने से पहले कलाम मुकद्दस को खूब छानबीन कर लीजिए। यह जरूरी नहीं कि जिसके पास आप जा रहे हैं उस लम्हे, उस घड़ी या फिर कई महीनों से या कई हफ्तों से वो शख्स ठीक स्पिरिट में हो। उसका मुंह भी इस्तेमाल हो सकता है आपको मिसलीड करने के लिए, लेकिन खुदा का कलाम एक बेस्ट स्टैंडर्ड है जिस पर हर शख्स अपने ख्यालात को, अपनी बातों को, अपने मुंह के लफ्जों को परख सकता है ताकि वो बेहतरी की तरफ बढ़ सके। खुदा हर कॉन्शियस मैन को या वुमेन को एक राइट कॉन्शियस देता है ताकि वो ठीक फैसले कर सकें, और जो लोग इसकी ख्वाहिश नहीं करते, इसमें चलना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, सेक्रीफाइस करने से भागते हैं, वो इससे बहुत दूर रहते हैं। वो हर रोज ट्रबल में होते हैं, हर रोज मुश्किल उनको आ घेरती है, फिर वो दुआएं भी करते हैं, पर अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से जो दुश्मन की आवाजों को सुनती और लालच की बातों और हवस के पीछे भागती है, दुख उठाते हैं। ना किसी खादम की दुआ कारगर होती है, ना किसी मजमे की दुआ से उनको असर होता है, ना उनकी अपनी सुनी जाती है, और साल साल से खुदा को इल्जाम देते हुए उनका वक्त गुजरता जाता है। अपनी कोशिश कीजिए कलाम मुकद्दस में जो लिखा है उसको दुरुस्त तरीके से प्रोसेस कर लें ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो और हमारी भी भलाई हो सके, हम भी कोई ठीक जो है वो मशवरत तक पहुंचे और भलाई को देख सकें, अच्छे दिनों को देख सकें। प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप चंद एक एग्जाम्पल्स हैं हम देखकर हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से कलाम जो है लोगों की मदद करता है कि वो ठीक मशवरत तक पहुंच सकें। कलाम में ये बात भी लिखी है पहले थेसलोनिकियों में कि रूह को ना बुझाओ। अब इसे दो तरह से समझा जा सकता है। एक तो रूह को रंजीदा ना करो, यानी पाक रूह को रंजीदा ना करो, और रूह को ना बुझाओ, इसको दो तरह से जो है वो बयान किया जाता है। लेकिन जो डायमेंशन आज हम सीखना चाहते हैं वो ये है कि वो जो खुदा का चिराग इंसान के अंदर मौजूद है उसे ढांपने की कोशिश ना करें, उस पर पैमाना रखकर उसकी रोशनी को कवर ना करने की कोशिश करें। रूह को ना बुझाओ,
اسے ڈی ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس کے وسیلہ سے خدا ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. خدا کا روح، خدا کا کلام صرف ہماری روح تک پہنچتا ہے، اور ہماری روح جو ہے ہمارے بدن کو جو ہے وہ سنبھالتی ہے، اسے درست کام کرنے کی رغبت دیتی ہے. جب ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، ہمارا بدن جو ہے اس کو رسپونڈ کرتا ہے، متحرک ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہمارا ضمیر ڈیڈ ہے، ہم نے اسے بجھا رکھا ہے، میں اس آیت میں اسپرٹ آف گاڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم اس کا ایک اینگل جو انسان کی اسپرٹ کا ہے، خدا کے چراغ کا ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے اندر کے روح کو بجھا رکھا ہے، اسے ڈیڈ کر رکھا ہے، تو پھر خدا کا کلام جس کی طرف سے ہم نے اسے مردہ بنا رکھا ہے، خدا اس کے وسیلہ سے کام نہیں کر پائے گا. اور پولس رسول اور دوسرے خطوط میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ گناہ کے اعتبار سے ہم مردہ ہیں. گناہ کے اعتبار سے ہم مردہ کیوں ہیں؟ وی آر ڈیڈ ٹوورڈز دا سن. سن کا جو اثر ہے، جو شیطان کا اسپرٹ ہے، جب وہ ہماری روح سے کلام کرتا ہے، اگر ہم اس کی طرف سے ڈیڈ ہیں، ہم نے اس حصے کو، اس کنیکشن کو جو ہے ڈی ایکٹیویٹ کر رکھا ہے، ان پلگ کر رکھا ہے، تو وہ چاہے کچھ بھی کرتا رہے، ہم اس کے لیے متحرک نہیں ہوں گے. لیکن اگر ہم نے دونوں کنیکشن جو ہے وہ سائڈ بائی سائڈ بڑی ایکٹیولی جو ہے وہ پلگ ان کیے ہوئے ہیں کہ جو بھی بات کرے گا میں وہ کام کرنا شروع کر دوں گا، تو پھر اس بات کا امکان ہے کہ ہم گمراہ ہوں گے. ہماری روح دشمن کی باتوں کو سنے گی اور پھر وہ کرنے کی کوشش کرے گا ہمارا بدن جو دشمن نے ہماری زندگی میں جو سبق بھیجا ہے. اگر میں اور آپ ابلیس کی طرف سے مردہ ہونا چاہتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے، نفس کے اعتبار سے، دنیا داری کے اعتبار سے اگر ہم مردہ ہونا چاہتے ہیں، تو ابلیس اور اس کے کاموں کی طرف سے اپنے آپ کو مردہ کرنا پڑے گا. ہمیں وہ ڈیوائسز، وہ چیزیں اپنی زندگی سے جو ہے وہ چلتی کرنی پڑیں گی جو ابلیس جن کو ایکٹیویٹ کر کے ہماری زندگی میں جو ہے وہ نکمے کام کروا سکتا ہے اور کر سکتا ہے. اپنی ضمیر کو، اپنی اسپرٹ کو خدا کے لیے زندہ رکھیں، اسے متحرک رکھیں، اسے جو ہے وہ جلتا رہنے دیں، اسے خدا کے کلام کا تیل مہیا ہوتا رہے تاکہ یہ چراغ ہمیشہ جلتا رہے. اور اگر ہم اس کو نرش نہیں کرتے، اگر اس چراغ میں مسیح کے کلام کا، مسیح کے مسح کا تیل موجود نہیں ہے، تو پھر یہ چراغ جو ہے وہ بجھنے کے قریب ہے. یہ امکان ہے کہ یہ بجھ چکا ہے اور خدا کے کسی کلام کی بات کو سن کر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اگر ایسا ہے تو یہ چراغ ٹمٹما رہا ہے اور بجھنے کے قریب ہے، اور ممکن ہے کہ یہ پہلے ہی سے مردہ ہو چکا ہے. کلام مقدس میں دو جو تماثیل ہیں، میں ان کی طرف آپ کا جو ہے وہ دھیان لگوانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہیں یوسف بیٹے کی تمثیل. جس روز اپنے باپ سے اس نے جائیداد کا حصہ مانگا، وہ بڑا ایکٹیو تھا، اس نے اپنا جو لائف کا جو بالکل کنٹرول تھا، اپنی اسپرٹ جو ہے وہ دشمن کے حوالے کر رکھی تھی کہ تاکہ وہ اپنے باپ کی باتوں کو نہ سنے، اپنے باپ کی نصیحت پر کان نہ لگائے، اور نہ ہی خدا کے کلام کو رسپونڈ کرے. اس نے باہر کی دنیا کو دیکھا، عیش و عشرت کو دیکھا، دنیا کے چال چلن کو دیکھا. اس نے دیکھا لوگ تو بڑے موج کر رہے ہیں. اس نے اپنے باپ سے کہا کہ مجھے سارا حصہ جو میرا ہے مجھے دے دے. اس کے باپ نے اس کو دے دیا. دور دراز ملک چلا گیا. اپنے نکمے پن کی وجہ سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس نے ساری دولت گنوا دی. فاقوں کی نوبت آ گئی، بھوکا مرنے لگا، اور بھوک کے سبب سے جب اسے یاد آیا کہ میرے باپ کے گھر میں تو نوکر بھی پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہیں اور میں یہاں بھوکا بیٹھا ہوں، جانوروں کے ساتھ جانوروں کا کھانا، بلکہ وہ بھی کھانے نہیں دیا جاتا. اس سے بہتر نہیں کہ میں اپنے باپ کے گھر جاؤں اور اس سے جو ہے وہ اپولوجائز کروں، اپنا ریگریٹ فیل کروں، توبہ کروں، ریپینٹ کروں. میں اسے کہوں جا کر کہ میں نے تیرا گناہ کیا ہے، تیرا بیٹا ہونے کے لائق میں نے کوئی کام نہیں کیا، مجھے اپنے نوکروں کے درمیان رکھ لے تاکہ میں ہر روز پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں. آدمی کا ضمیر خدا کا چراغ ہے. جس روز اسے یہ خیال آیا
کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سارے نوکر بھی کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کر, ان کی بھی عزت کی جاتی ہے, اپنا اپنا کام کرتے ہیں, اپریشیٹ کیا جاتا ہے ان کو. تو میں اگر انہی کی مانند بھی بن لوں تو میں زندگی بہتر گزار سکتا ہوں. خدا نے اس چراغ کے وسیلہ سے جو اس کے اندر اب تک موجود تھا, اس کے دل کی حالت کو سرچ کیا, اسے موقع دیا, اس نے توبہ کی اور اس نے اقرار کیا اور پھر واپس لوٹ آیا. اگر کلام کا بیج آپ کی زندگی میں موجود ہے, یہ بیج کسی وجہ سے دب تو سکتا ہے, مر نہیں سکتا. اس روشنی کو ہم ڈھانپ تو سکتے ہیں کسی چیز کی وجہ سے یا کسی چیز کے ساتھ, پر اس کی روشنی اگر خدا کی طرف سے ہے تو اسے ختم نہیں کر سکتے. 2 اور بیٹے ہیں جن کو باپ نے کہا, بڑے سے کہا کھیت میں جا اور کام کر. اس نے کہا جی ابا جی میں ابھی گیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب ابا ادھر ہوا یا ادھر ہوا, آنکھ سے اوجھل ہوا, اس نے کہا میں تو نہیں جاتا. اور چھوٹے سے کہا اس نے کہ کھیت میں کام کرنے کے لیے جا. اس نے انکار کیا, اس نے کہا میں نہیں جا سکتا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں اس کو پچھتاوا ہوا کہ میرے باپ نے مجھ سے کام کہا ہے, کیوں نہ میں اس کا کام کروں. یہ تمثیل جو ہے وہ بنی اسرائیل اور غیر قوموں کے لیے بھی ہے. یہ 2 بیٹوں کی. بنی اسرائیل نے خدا سے اس کی قوم ہونے کے لیے کہا ہم تیری قوم ہیں, ہم تیرے لوگ ہیں, ہم تیرے حکم مانیں گے. اس کے ساتھ چلنے کا انہوں نے وعدہ بھی کیا, لیکن اس کی راہوں سے ہٹ گئے. لیکن وہ غیر قومی جنہوں نے پہلے ہی سے اس کو رد کر رکھا تھا, وہ توبہ کر کے ریپینٹ کر کے پھر سے خدا کی طرف لوٹ آئے. انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے. میں نے شروع میں کہا تھا اس کے ساتھ کسی مذہب کا جو ہے وہ لینا دینا نہیں ہے. ہم مسیحی اس کو پاک روح سے اور پھر خدا کے ساتھ جو ہے سے جوڑتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بات ایسی ہی ہے. لیکن اگر اسے یونیورسل ٹروتھ کے طور پر دیکھا جائے تو دنیا کی ابتدا سے شروع کر کے اس کے اختتام تک انسان کے اندر موجود ضمیر خدا کا چراغ ہی رہے گا, جو انسان کو بر وقت مشورہ دیتا ہے, اس کی نکمی بات اور سوچ کے اگینسٹ کھڑا ہوتا ہے. ایٹ لیسٹ 1-2 دفعہ ضرور کھڑا ہوتا ہے. یہ ہماری جو ہے اپنی ثوابدید ہے کہ ہم خدا کے اس مشورے کو, اس چراغ کی روشنی کو وقتی طور پر جو ہے وہ ڈھانپ دیتے ہیں. ہمیں یہ والی روشنی اس وقت نہیں چاہیے, ہمیں یہ مشورہ اس سمے پہ نہیں چاہیے. ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمارے دل میں ہے, جو ہمیں بینیفیشل لگتا ہے. انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے. آخری بات کر کے ہم اسے وائنڈ اپ کرتے ہیں کلام مقدس میں. آئیے کتاب مقدس میں سے, کلام مقدس میں سے مکاشفہ کی کتاب کے 2 باب کی 5ویں آیت اور یا کچھ آیات جو ہیں وہ پڑھ کر اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. 2 باب اور اس کی پہلی آیت سے شروع کرتے ہیں. یہ کلام جو ہے افسس کی کلیسیا کو لکھا جا رہا ہے. اس میں ہم میں سے بطیروں کے دل کا حال بھی شامل ہے. آئیے ہم اسے دیکھتے ہیں. افسس کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے, کیا جو اپنے دہنے ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہے اور سونے کے ساتھ چراغ دانوں میں پھرتا ہے, وہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں, اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا. یہ جو لفظ ہے نا, میں تیرا صبر تو جانتا ہوں, اس کے پیچھے بھی کچھ اور چھپا ہے کہ اس کے بعد کچھ اور آنے والا ہے. اور جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہیں نہیں, تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا. تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں ہے. مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. تو اظہار ثانی سے بھی گزر رہا ہے, کامیابی سے گزر رہا ہے, غیر تعلیموں کے خلاف بھی تو اٹھ کھڑا ہوتا ہے, تو غیر جو ہے جھوٹے نبیوں کو بھی تو نے جو ہے وہ ایکسپوز کیا ہے. مجھے یہ پسند ہے, مجھے اچھا لگا یہ, پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. میں نے اسی پلیٹ فارم پر آپ کے ساتھ ذکر کیا ہوگا, میں جب پاکستان میں تھا ایک آرکیٹیکچر آفس میں جاب کرتا ایک پروفیسر کے ساتھ, تو ایک روز میں اپنی ڈرائنگ بنا کر ان کے پاس لے کر آیا اور بڑی دیر تک, ایٹ لیسٹ وہ 4-5 منٹ تک جو ہے اس کو دیکھتے رہے, اس کے ہر اینگل سے اسے دیکھتے رہے. اور اتنا انہوں نے وقت لیا کہ مجھے ان سے پوچھنا پڑ گیا کہ کیا میری ڈرائنگ میں کوئی غلطی ہے جو اب تک آپ اسے دیکھے جا رہے ہیں. تو انہوں نے ڈرائنگ نیچے کر کے مجھے مخاطب ہو کر کہا
کہ نہیں اس میں مجھے ایک بھی غلطی نظر نہیں آئی ہے، اور وہ شیٹ جو ہے وہ 30x40 انچز کی ہوتی ہے، اور اس میں ہر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے سٹیل کتنا ہے، اس کے سائزز کتنے ہیں، اس کی ڈائمینشن کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہنے لگے کہ مجھے اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آئی ہے، میں پچھلے 5 منٹ سے اسے جو ہے گھورے جا رہا ہوں، اور ڈرائنگ نیچے کر کے مجھے کہتے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ تو نے مراقبہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک اسلامک ٹرم ہے مراقبہ، جسے کہتے ہیں spending time with God alone، خدا کے ساتھ اکیلے میں وقت گزارنا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بات اس شخص سے آنا بڑا عجیب ہے، اس کو کیا پتا کہ میں کیا کرتا ہوں، میں کون سی کرسچن لائف گزار رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تو نے مراقبہ کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جب میں یہ باتیں سوچ ہی رہا تھا، اور یہ لمحوں بھر کی سیکنڈز میں، تو مجھے خیال آیا کہ خداوند یہ نہیں ہے، یہ تو ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اور اس وقت میں 2 جابز کرتا تھا، ایک آرکیٹیکچرل آفس میں اور ایک اسٹرکچرل جو ہے جس میں سٹیل ڈیزائن ہوتے ہیں، اس میں جاب کر رہا تھا۔ میرے پاس واقعی وقت تھوڑا کم ہوتا تھا، اور میں خدا کے ساتھ وقت گزارنے میں تھوڑی کنجوسی کر رہا تھا۔ انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ واپس چلتے ہیں اپنے حوالہ کی طرف جو ہم پڑھے جا رہے تھے۔ مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی۔ بس خیال کر کے تو کہاں سے گرا ہے، اور توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر، اور اگر تو توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ چراغ اور چراغدان، چراغدان ہم ہیں، ہماری باڈی ہے، اور چراغ خدا کا کلام ہے، خدا کا روح ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے صفحے ہستی سے ختم کر دوں، اسے مٹا ڈالوں، اسے ہٹا ڈالوں، تو توبہ کر اور پہلے کی طرح کام کر، پہلے کسی محبت رکھ، کیونکہ انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ اگر میں اور آپ اگر خدا کے ساتھ جڑے ہیں اور اس کی دی ہوئی روح ہم میں زندہ ہے، اسے بجھانے کی کوشش نہ کریں، اسے دشمن کے ساتھ ایکا بنانے کی جو ہے اسے کوشش نہ کریں کہ دشمن کے ساتھ اس کا کوئی کانٹریکٹ اور اس کی مرضی میں شامل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ خدا کو موقع دیں کہ جو چراغ اس نے ہمارے اندر روشن کیا ہے، اس کے وسیلہ سے وہ ہمارے اندر کی چیزوں کو سرچ کر سکے، ہمارے دل کے خیالوں کو، ارادوں کو، منصوبوں کو، جذبات کو لے کر ہمیں روشنی دکھا سکے، ہمیں درست مشورہ دے کہ ہمیں کس طور پر چلنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ اسی لیے کلام مقدس میں جو بات لکھی ہے، خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح سے اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور روح اور سچائی کیا ہے، یہ خدا جانتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ میں کون سا کام کتنی سچائی سے کر رہا ہوں اور کتنے ہڈن ایجنڈا اور ہڈن موٹیوز کے ساتھ کر رہا ہوں۔ انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ دنیا کی عدالتیں، دنیا کے خیال، دنیا کی مشینیں جو لائے ڈیٹیکٹرز ہیں، ہر قسم کی چیز دھوکہ کھا سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، مال فنکشن کر سکتی ہے، انسان کی وزڈم جو ہے مال فنکشن کا شکار ہو سکتی ہے، لیکن خدا کا چراغ جو انسان کے اندر ضمیر کے طور پر کام کرتا ہے، وہ کبھی جو ہے وہ فیل نہیں ہوگا۔ وہ درست مشورہ بھی دے گا، راہ بھی دکھائے گا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص اس کو رد کرتا اور اپنی من مانی میں چلتا ہے تو پھر وہ اس کو عدالت میں بھی لے کر آئے گا۔ عدالت میں کوئی دوسرا مدعی نہیں ہوگا، خدا کا کلام ہی مدعی ہوگا، جس نے انسان کو ہر دفعہ مشورہ دیا ہے۔ خدا کا روح جو ہے وہ ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوگا۔ نینوا کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ نینوا کے لوگ جو ہیں وہ اس روز کھڑے ہو کر الزام لگائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تو یونا کی منادی پر توبہ کر لی، پر یہاں وہ کھڑا ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔ انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے۔ نینوا کے لوگوں کا ضمیر خدا کا چراغ ہے، جنہوں نے خدا کے کلام کو سنا، توبہ کی، اور پورا شہر، پوری قوم بچ گئی۔ اس کو نہ ڈھانپیں، نہ اسے بجھائیں، نہ ہی جو ہے خدا سے دوری اختیار کریں کہ اسے کہنا پڑ جائے کہ میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغدان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ خدا کا چراغ ہمارے درمیان راہ دکھانے کے لیے، روشنی دینے کے لیے ہے۔
खुदावंद ही हमारा चिराग है, वो हमारे अंधेरे को भी उजाला कर देगा। खुदावंद आप सबको और मुझे इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। आइए दुआ करते हैं। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, तेरा शुक्र, तेरी हम्द और तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद कलाम की ये बातें, कलाम की पूरी तासीर खुदा के बेटे यीशु नासरी के नाम में खुदावंद हमारी जिंदगी में सरायत कर जाए। वो स्पिरिट जो तूने हमें ज़मीर के तौर पर दी है कि हमें बर वक्त मशवरा दे सके, खुदावंद फजल बख्श दे कि हम उसे कभी ना बुझाएं। पाक रूह के लिए भी तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, तूने उसे हमारे साथ कर दिया ताकि हमारी मदद कर सके, हमारी रूह को स्ट्रेंथन कर सके। तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जितने हम समझ सके तेरा शुक्र करते हैं। अगर अब तक भी कोई ऐसी कमी बाकी है, यीशु नासरी के नाम में खुदावंद हमें फजल दे कि हम दुरुस्त मशवरत तक और कलाम की सच्चाई तक पहुंच सके। तेरा शुक्र करते हैं। जितने अब तक मौजूद हैं खुदा के बेटे यीशु के नाम में कसरत से बरकत पाएं, पूरी कलाम की समझ यीशु के नाम में तेरे लोगों तक पहुंचे ताकि तेरा जलाल जाहिर हो। तेरा शुक्र हो यीशु नासरी के नाम में, आमीन, आमीन।